أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله خالق الوجود من الأدم، وجاعل النور من الظلم، ومخرج الصبر من الألم، وملك التوبة على الندم. ونشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي على رسوله الأكرم لشرف الشم ونور الأتم، والكتاب المحكم، وكمال النبيين والخاتم، سيد ولد آدم، الذي بشر به عيسى ابن مريم، وجعل بعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم. فصلى الله عليه وسلم على أتباعه خير الأمم، الذي بارك الله بهم كافة الناس الأرض منهم الأجم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Michelle Sheikh, a member of the Indian chapter, ISIP Indian chapter, and a student and a teacher from the Department of Psychology from Aspire College of Excellence, and I will be your host today. On behalf of the entire ISIP team, I extend a very warm welcome to each and every one of you who have joined us today. Now, let us begin our program with the name of Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today's agenda. We will begin the recitation with Surah Al-Fatiha, then we will move on to the meeting's guidelines, followed by the lecture by our esteemed speaker, Brother Syed Zamir. Then we will have our Q&A session, and then we will end the meeting with the closing dua, inshallah. Let's begin our meeting with the recitation of Surah Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Translation. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. All praise is due to Allah, Lord of the worlds, the entirely merciful, the especially merciful, sovereign of the day of recompense. It is you we worship and you we ask for help. Guide us to the straight path, the path of those upon whom you have bestowed your favor, not of those who have evoked your anger, or of those who are astray. Ameen. This is our Zoom etiquette. Let's ensure we adhere to the meeting's etiquette for a more productive and respectful discussion, inshallah. And we suggest all of our participants not to record the sessions as we will be uploading it on YouTube, inshallah. And please leave your questions in the chat box. Jazakallah khairan for your understanding, dear brothers and sisters. This is our mission statement. ISIP is an inclusive space designed to connect people with diverse background interested in Islamic psychology. Our aim is to disseminate knowledge, share resources, and discuss best practices in a free and accessible manner. This is a platform to enable further development of people's personal and professional interests, studies, and understanding of Islamic psychology within their communities and countries of origin. Now, let me give you all a brief introduction of our esteemed speaker today, Brother Syed Zamir Qadri. Brother Syed Zamir Qadri is a visionary leader and a social advocate with a background in food science, BTech. His commitment to community service began at age 13 with the Islamic Friends Circle. He rose through the ranks of the Students Islamic Organization, SIO, serving in several high-level roles from local president to state secretary, culminating in his leadership as the national president. Barakallah fikum. Brother Zamir has serves as an assistant Amir-e Halaka in JIH Maharashtra, a dedicated leader in social welfare and community development. He holds the position of chairman in the Ideal Relief Committee Trust and vice chairman of the Al Huda Social Welfare Society.
Deeply committed to economic empowerment and grassroots support, he serves as a mentor to both the Islamic Microfinance Society Department of JIH Maharashtra and the Shiktari Vikas Manch. Furthermore, provides strategic direction as the convener of the Supreme Council of the Movement of Peace and Justice. Barakallah fikum, dear brother. Now, without further ado, I would like Brother Saeed Zamir Qadri to take over. Jazakallah khairan for your patience. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible now? Yes, yes. Okay. Shall I share the screen? Yeah. Okay. तो आज के इस सेशन में तमाम ही शरीक मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ शुरका इस सेशन. The topic is from survival towards thriving, how to evolve as an ummah. और अभी आपका जो सेशन में स्टार्ट में एक फीडबैक लिया जा रहा था, तो इस टॉपिक से आप लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हाउ यू सी दिस टॉपिक, तो वो भी मुझे सुनने का मौका मिला कि हमारी एक पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए और एक ऑब्जेक्टिव को सामने रख के हमें लाइफ गुजारना चाहिए. हमें सिर्फ ज़िंदा नहीं रहना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, बल्कि हमें ज़िंदा रहना चाहिए कुछ ऐसे काम करने के लिए जिसके ज़रिए अल्लाह ताला खुश हो और इंसानों की ज़िंदगी में हम खुशहाली ला सकें और इनजस्टिस को ख़त्म कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकें. तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के ये बहुत सारे ख्यालात हैं. मैं कोशिश करूँगा कि आज इस टॉपिक के तहत कुछ बातें मेरे जहन में हैं, तो वो एज अ रिक्वेस्ट मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा. आप लोग इस पर सोचें, इसके बारे में गौर करें और अपना फीडबैक भी मुझे दें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में, और इसके बाद भी कि जो सजेशंस हमारे हैं उन सजेशंस को कितना इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसके ज़रिए से हम खुद भी और अपनी सोसाइटी को भी ओवरऑल डेवलप कर सकते हैं. मेरे टॉपिक का जो पहला पार्ट है वो ये है कि इस वक्त हमारी उम्मत की सिचुएशन क्या है, किस स्टेट में हमारी उम्मत है. तो इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही बातें आपके सामने रखूंगा कि हमारी उम्मत की सिचुएशन ये है कि वो सर्वाइविंग मोड में है, स्ट्रगल कर रही है अपने एग्जिस्टेंस के लिए और बहुत सारे चैलेंजेस हैं. उन चैलेंजेस का उसको मुकाबला करना पड़ रहा है. इकोनॉमिकल सेक्टर में चैलेंजेस हैं, सोशल लेवल पर चैलेंजेस हैं, आइडियोलॉजिकल लेवल पर चैलेंजेस हैं, और इसके बाद विद इन उम्मत भी बहुत सारे हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं. तो उन चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं और सरवाइव करने की हम कोशिश कर रहे हैं. तो ये हमारी उम्मत का एक पहला स्टेट है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं. दूसरा स्टेट ये है कि वी आर रिएक्टिंग आफ्टर सर्वाइविंग, वी आर रिएक्टिंग. ये जो हमारा सेकंड डायमेंशन है हमारी स्टेट का. रिएक्टिंग से मेरा मतलब ये है कि जो यहाँ की बातिल क़ुव्वतें हैं, जो इनजस्टिस को फ्लोट करना चाहती है, जो आज़ादी को ख़त्म करना चाहती है, जो वॉइसलेस की आवाज़ को दबाना चाहती है, जो गरीबों के राइट्स को ख़त्म करना चाहती है, इस तरह की बहुत सारे पावर्स और बहुत सारी क़ुव्वतें इस दुनिया के अंदर पाई जाती हैं. ख़ुद हमारी कंट्री में पाई जाती हैं, हमारी स्टेट में पाई जाती हैं. आप अपने जिस लोकेशन में रहते हैं, चाहे वो आपकी सिटी हो या आपकी कॉलोनी हो, वहाँ पर भी इस तरह की क़ुव्वतें आपको देखने को मिलेगी कि जो लोगों के साथ इनजस्टिस करते हैं, लोगों के राइट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो बहुत सारे एजेंडास को सेट करते हैं. तो जो अलग अलग एजेंडास वो लोग सेट करते हैं, हम उन पर रिएक्ट करते हैं, हम उनके साथ इंगेज होते हैं, हम उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं. तो ये उम्मत की एक सेकंड सिचुएशन है कि वी आर रिएक्टिंग टू द इश्यूज जनरेटेड और वी आर रिएक्टिंग टू द एजेंडा डिजाइन बाय द अपोनेंट्स ऑफ उम्मा. तीसरा जो हमारी स्टेट का डायमेंशन है वो ये है कि वी आर इन अ कंप्लेनिंग मोड.
کمپلیننگ موڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی کچھ سچویشن ہے یا جو کچھ بھی سازشیں اس وقت ہو رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ کمیونٹیز کا ہی ہاتھ ہے، اور وہ کمیونٹیز ہم کو ڈسٹروائے کرنا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے، ہمارے اندر ایک انریسٹ کریٹ کرنا چاہتی ہے۔ تو ہم ہماری سچویشن کے لیے دوسرے لوگوں کو کمپلین کرتے ہیں یا ان کے اوپر اس پوری چیز کو ڈالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ایک سروائیونگ، دوسرا ری ایکٹنگ، اور تیسرا کمپلیننگ۔ اب ٹاپک کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ اب اس سچویشن کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہے نا؟ ہمیں جو تھرائیونگ، جو ہمارے سبجیکٹ، ہمارے ٹاپک کا دوسرا پارٹ ہے کہ ہم اس میں سے باہر کیسے نکلیں، ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کیسے کریں ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ ہم حالات کا رونا تو نہیں رو سکتے ہیں، اور اہل ایمان کی جو تعریف قرآن مجید کے اندر کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ بہت پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتا ہے، وہ بہت آپٹیمسٹک ہوتا ہے حالات کو لے کر، اس لیے کہ اس کے اندر ایک صبر کی کیفیت ہوتی ہے، دوسرا اس کے اندر شکر کا جذبہ ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی آزمائشیں آتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، میرے ٹیلنٹس کا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، میرے پاس جو ریسورسز ہیں ان کا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ تو مومن ہر وقت ایک پازیٹیو آؤٹ لک کے ساتھ ان تمام ایشوز کو دیکھتا ہے اور ایک کنسٹرکٹیو ایجنڈا وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں کچھ 4 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا ایز اے سجیشن۔ آپ اس پر غور کیجئے اور مجھے بھی فیڈ بیک دینے کی کوشش کیجئے۔ اس سچویشن کے اندر جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے میرے نزدیک وہ یہ کہ ہمیں ایک ویژن کو شیئر کرنا چاہیے، شیئرنگ ویژن۔ تو پہلے تو ویژن کیا ہے ہم اس کو سمجھ لیں۔ ویژن یہ ہے کہ ہم فیوچر کو کیسا دیکھتے ہیں، ہم فیوچر میں اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں، ہم فیوچر میں اپنی کمیونٹی کو کیسا دیکھتے ہیں، ہم فیوچر میں پوری انسانیت کو کیسے دیکھتے ہیں، ہم فیوچر میں جس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں اس آرگنائزیشن کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، ویژن۔ اور یہ جو ویژن ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کا ایک بہت ہی زبردست فیز دنیا میں گزارا ہے، جسے ہم ایک ریولوشنری فیز کہتے ہیں، کہ آپ نبی بنائے گئے ایٹ دا ایج آف 40، اور اس کے بعد 23 ایئرس کے اندر آپ نے اپنی ایک ویژنری لیڈرشپ کے ساتھ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا چینج لایا ہے۔ تو وہ ویژن کیا تھا؟ اس ویژن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کے سامنے پیش کیا، ہر وقت پیش کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم آج کے حالات میں بھی ہم کو اپنا ایک ویژن اپنی پرسنل لائف کے لیے بھی رکھنا چاہیے، اپنی کمیونٹی کے لیے بھی رکھنا چاہیے، اپنی آرگنائزیشن کے لیے بھی رکھنا چاہیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھی ہمیں ایک ویژن رکھنا چاہیے۔ تو میں ایک ایگزامپل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عدی بن حاتم ایک بہت ہی رچ آدمی تھے، بہت ہی رچ آدمی، حاتم تائی کے بیٹے تھے، اور وہ جس قبیلے کو بیلونگ کرتے تھے، جس کے وہ سردار تھے، وہ بھی بہت پاورفل اور ہائیلی رچ قبیلہ تھا۔ تو عدی بن حاتم اسلام سے بہت دور تھے اور چاہتے تھے کہ اسلام سے وہ دور ہی رہے، اور اسلام کو وہ دبانے کی پوری کوشش کرتے تھے، اس پوری موومنٹ کو۔ لیکن کوئی انسٹنس اس طرح کے آئے کہ ان کی بہن نے ان سے کہا، یہاں پر بھی دیکھیے عورتوں کا ایک رول بہت امپورٹنٹ ہے سوسائٹی کے اندر، یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو، وہ بہت اچھے انسان ہیں، تمہیں ایک مرتبہ ان سے جا کر ملنا چاہیے۔ تو عدی بن حاتم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کمپلین کیا کہ میں غربت کا شکار ہوں، پاورٹی کا شکار ہوں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں راستے میں جو لٹیرے ہوتے ہیں، جو رابری کرتے ہیں، ہائی وے مین جو ہوتے ہیں،
تو ہم ان سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اس طرح کے دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایک سچویشن لے کر آئے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے کہا کہ عدی کیا تم نے کبھی ہیرا اس مقام کو دیکھا ہے؟ عدی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا، صرف اس کے بارے میں نے سنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ویژن کو یہاں پر اب شیئر کیا کہ عدی اگر تمہاری زندگی نے تمہارا ساتھ دیا تو ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک خاتون a lady traveling from Hira will safely reach Makkah and perform the tawaf. ہم جنرلی دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر عورتیں بہت انسیکیور ہوتی ہیں، ان کو سیفٹی دینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر اپنے ویژن کے اندر اسی سوسائٹی کے سیگمنٹ کو ایڈریس کیا کہ جسے تم لوگ کمزور سمجھتے ہو، وہ ایک وقت آنے والا ہے کہ بہت سیفٹی کے ساتھ ہیرا سے نکلے گی جو کہ مکہ سے کافی دور ہے، اور سفر کرتے ہوئے آئے گی مکہ اور عمرہ کر کے طواف کر کے وہ واپس جائے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گفتگو کے دوران یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت وہ آئے گا جب کسرا کے جو خزانے ہوں گے وہ ہمیں ملیں گے، کسرا کے خزانے ہمارے قبضے میں ہوں گے. کسرا اس وقت کی جو پرشین امپائر تھی اس کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کا یہ لقب تھا کسرا. تو اس وقت کی وہ ایک سپر پاور تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویژن شیئر کر رہے ہیں کہ ہماری جو موومنٹ ہے وہ ایک ایسے اسٹیج پر پہنچنے والی ہے کہ اس وقت کا جو سپر پاور ہے اس کے پاس جو ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو ہم جیتنے والے ہیں. پھر اس کے بعد ایک تیسرا ویژن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئر کیا، وہ یہ کہ ایک آدمی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھوں میں گولڈ اور سلور لے کر نکلے گا، سونا اور چاندی اس کے پاس ہوں گے، اور وہ چاہے گا کہ کوئی غریب آدمی اس کو مل جائے اور وہ اس کو یہ دے دے، اور وہ غریب آدمی اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس کو قبول کر لے. لیکن اس وقت اکنامیکل ڈیولپمنٹ اتنا زبردست ہوگا، لوگوں کا پر کیپٹا انکم اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ کوئی بھی اس گولڈ کو، اس سلور کو لینا پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ خود بہت رچ ہوں گے. تو اس ویژن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر شیئر کیا. تو یہ پہلی چیز ہے، ہمیں اپنا ایک ویژن سیٹ کرنا چاہیے اور اپنے اس ویژن کو شیئر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کیا ویژن رکھتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لیے کیا رکھتے ہیں، اپنی سٹی کے لیے کیا رکھتے ہیں، اپنی اسٹیٹ کے لیے کیا رکھتے ہیں، اپنی کنٹری کے لیے کیا رکھتے ہیں. دوسری چیز جو میں یہاں پر رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب آپ کام شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی بہت ساری ڈیفیکلٹ سچویشن سے بھی آپ کو گزرنا پڑے گا، کرائسس بھی آئے گا، کیاس کی سچویشن بھی ہوگی. تو اس سب سچویشن میں اڈہیرنگ ٹو ویژن کو نہیں چھوڑنا، ویژن پر جو اپنا اعتماد ہے اس کو ریفلیکٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. آپ سب لوگ چونکہ سائیکالوجی کے بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان کی آدھی موت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب وہ ہمت ہار لیتا ہے، اور اگر اس کے ارادے بہت مضبوط ہوں تو بڑے سے بڑے مشکل حالات میں بھی وہ کامیاب ہو کر لوگوں کو دکھاتا ہے. تو یہ جو ارادے کی مضبوطی ہے بہت ضروری ہے، اس لیے ویژن کے ساتھ مشکل سے مشکل حالات میں رہنا بھی یہ ایک بہت بڑی خوبی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایگزامپل بھی لوگوں کے سامنے سیٹ کیا. تو آپ سب لوگ جانتے ہیں غزوہ احزاب بہت ہی ٹفسٹ وار تھا. یہ دونوں طرف سے جو ہماری مدینہ کی سوسائٹی تھی وہ دشمنوں سے گھری ہوئی تھی، سامنے ایک بہت بڑا لشکر تھا اس لیے خندقیں کھودی گئی تھی، اور پیچھے سے یہودیوں کی طرف سے حملہ ہونے کے پورے امکانات تھے. تو ایسی جنگ کے موقع پر جو منافقین تھے، ہپوکرائٹس تھے، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ جو کچھ بھی وعدے ہیں اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ایک ڈیلوژن ہے نا، یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ایسے موقع پر ایک چنچر ایسا آیا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انوالو تھے لوگوں کے ساتھ.
तो एक चट्टान थी जो टूट नहीं रही थी। साहबा ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन उसको ब्रेक करने में वो कामयाब नहीं हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ब्रेक करने की कोशिश की और उसके बाद जो पहली चिंगारी उसमें से निकली, उसमें से जो रोशनी निकली, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मुझे शाम के खजाने दिखाए गए। फिर उसके बाद दूसरी जब चिंगारी निकली, जब आपने स्ट्राइक किया उस चट्टान के ऊपर, उस बोल्डर के ऊपर, तो आपने ये बात इरशाद फरमाई कि मुझे किसरा के खजाने दिखाए गए हैं। मतलब ये कि जो विजन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उसके साथ आप अडहेर रहे, उसके साथ चिमटे रहे, उस पर आपका एतमाद। जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, क्राइसिस की सिचुएशन होती है, जहाँ हिम्मतें जवाब दे देती हैं, तो वहां पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अपने विजन पर से नहीं हटी। तो सेकंड चीज़ ये हमारे अंदर होनी चाहिए कि कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, हमको अपने विजन के साथ चिमटे रहना चाहिए और उसको लोगों के साथ शेयर करते रहना चाहिए। तीसरी चीज जो मैं इस मौके पर आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, वो ये कि ट्रांसलेटिंग विजन इनटू एक्शन। मतलब हम जो फ्यूचर को लेकर सोचते हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, ये हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जो हमारे लिए रुकावटें होती हैं जब हम कोई काम करना चाहते हैं, एक्शन मोड में आना चाहते हैं, तो पहली रुकावट ये होती है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं। हम कैसे इतने बड़े काम को करें जो काम इस वक्त इस्लाम हमसे चाहता है। तो आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 41 हर वक्त रहनी चाहिए और रहती होगी। इन फिरू खिफाफों व सिकाला, निकलो खा हल्के हो या बोझल। जो कुछ भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस के साथ आपको इस मैदान में, आपके पर्टिकुलर फील्ड में, जो भी आपकी फील्ड है, एजुकेशन की फील्ड होगी, एक्टिविज्म की फील्ड होगी, कॉमर्स की फील्ड होगी, साइकोलॉजी की फील्ड होगी, जर्नलिज्म की फील्ड होगी, बहुत सारी फील्ड्स हो सकती है। तो उन फील्ड्स में हम अपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस पर हमको काम करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं इस मौके पर अक्सर उस नज़म को पढ़ने की दावत देता हूँ लोगों को, आपको भी दावत दूंगा कि बारिश का पहला खतरा, ये मेरठी साहब की नज़म है। आप ज़रूर मेरे सेशन के कंप्लीट होने के बाद पढ़ें। उस पोयम का खुलासा ये है, उस पोयम का जीस्ट और हासिल ये है कि बारिश का एक पहला खतरा ये सोचता है कि साहब मुझे बनाया इसलिए गया है कि मैं ज़मीन पर गिरूं, और बाकी जितने खतरे हैं वो ये सोचते हैं कि हम ज़मीन पर गिरेंगे तो ज़मीन तो बहुत दिनों से प्यासी है और वहाँ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं अकेला बारिश का खतरा गिर के ज़मीन की रिक्वायरमेंट को, यहाँ के जानवरों की रिक्वायरमेंट को, इंसानों की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, ये सोचकर हर कोई रुका हुआ रहता है। लेकिन बारिश का एक खतरा इनिशिएटिव लेता है और वो कहता है कि साहब मुझे बनाया गया इसलिए कि मैं आसमान से ज़मीन पर गिरूं। तो जब वो पहला कदम लेता है तो उसके बाद बारिश, आप सब लोग जानते हैं कि पहला खतरा गिरता है, पहला ड्रॉप गिरता है और उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है। तो इन फिरो खिफाफों व सिकाला, निकलो खा हल्के हो या बोझल, तो हमें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। इसी में मैं दूसरी चीज़ जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो एक रुकावट के तौर पर सामने आती है, ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी और उम्मत के अंदर, कि भाई हम इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी में हम क्या कर सकते हैं? मेजॉरिटी के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उनके पास बड़े प्लान्स हैं, मीडिया है, हुकूमत है और भी मुख्तलिफ चीज़ें। हम क्या कर सकते हैं? वी आर इन माइनॉरिटी। आपके सामने सूरे अनफाल की आयत नंबर 65 और 66 हमेशा रहना चाहिए, कि जिसमें ये हमको बताया गया है कि हम माइनॉरिटी में रहते हुए ही मेजॉरिटी पर इम्पैक्टफुल अपनी सरगर्मियां कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि अगर तुम्हारे अंदर सब्र की कैफियत होगी, सब्र सब्र की सिफत होगी, ये वर्च्यू होगा, ये टैलेंट तुम्हारे अंदर होगा, ये खूबी अगर तुम्हारे अंदर होगी, तो तुम में से जो 20 लोग हैं, और तुम में से जो तुम में अगर 1000 लोग हैं तो वो 2000 लोगों पर कामयाबी हासिल करेंगे, फौकियत हासिल करेंगे, गलबा हासिल करेंगे। 1:2 का रेशो यहाँ पे रखा गया है।
تو جو ورچو ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ ہے صبر کا ورچو. اور صبر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ صبر خاموش بیٹھنے کا نام نہیں. صبر حالات اگر ٹف ہو تو سہم جانے کا نام نہیں ہے. صبر اس صفت کا نام ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، فیور میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ جس آبجیکٹو کو ہم نے صحیح سمجھا ہے، جس مقصد کو ہم نے صحیح سمجھا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے، اپنا سفر جاری رکھیں گے اور اپنی منزل پر پہنچنے تک ہم اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے صبر کی تعریف جو قرآن مجید میں بہت کثرت کے ساتھ آئی ہے. تو ٹرانسلیٹنگ ویژن انٹو ایکشن. اسی میں تیسری چیز جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارا جو پاور ہوتا ہے، قوت جسے ہم کہتے ہیں، تو اس قوت میں ہم اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی اپنی قوت میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بہت پیاری بات جو سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ ایک سیکنڈ. یس. تو تیسری چیز جو میں اس موقع پر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، شیئرنگ آف ویژن ہو گیا، اس کے بعد ٹرانسلیٹنگ ویژن انٹو ایکشن ہو گیا، اور اس کے بعد تیسری چیز جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ریپینٹنگ. ریپینٹنگ یعنی توبہ کرنا، استغفار کرنا. تو سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اگر ہم استغفار کریں تو اللہ رب العزت ہماری قوت میں اضافہ کرتا ہے، ہماری قوت کے اندر اضافہ کرتا ہے. اور استغفار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ریویو کریں اپنے شیڈیولز کا، ہم ریویو کریں اپنی لائف کا، ہم ریویو کریں اپنے آبجیکٹیوز کا کہ ہمارا اپنا ٹائم، ہمارے اپنے ریسورسز کتنے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے گزر رہے ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ نے جو مقاصد اور آبجیکٹیوز رکھے ہیں ایک مومن کی زندگی کے لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے لگ رہے ہیں. تو میں اکثر یہ ایک اسائنمنٹ جس سیشن میں بھی اللہ رب العزت مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیتا ہے تو میں یہ اسائنمنٹ اس سیشن کے پارٹیسپینٹ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ یقیناً آپ لوگوں کی جو ایک لائف ہے وہ ایک بزی لائف ہوگی، لیکن اس بزی لائف میں صرف 5 منٹ کا ایک وقت نکالیے، اونلی 5 منٹس. اس 5 منٹ کے اندر سونے سے پہلے اپنے 24 گھنٹے کو ریویو کیجئے بہت فاسٹلی، بہت کوئکلی، اور اپنے اس 24 گھنٹے کے پورے اچیومنٹس کو 2 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیجئے. پہلا سیکشن یہ کہ ہمارے وہ اچیومنٹ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور ہمارے وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام زیادہ کیے تو تکبر میں مبتلا مت ہو جائے، بلکہ ہمارے اندر ایک ہمبلنس ہونی چاہیے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے کیا یہ صرف اور صرف تیری مدد کی وجہ سے ممکن ہو سکا. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسے کام کیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دیتے ہیں، تو فوراً توبہ کیجیے، استغفار کیجیے. اللہ تعالیٰ کو 2 آنسو اور 2 خطرے بہت بہت پسند ہے، بہت قیمتی. ایک خطرہ وہ جو میدان جہاد میں ہماری باڈی سے خون کا نکلتا ہے، اور دوسرا خطرہ وہ جب ہم استغفار کرتے ہوئے رات کے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک کنیکشن کرتے ہیں اسپریچول ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور پھر ہمارے آنکھوں سے وہ آنسو چھلک پڑتے ہیں. اس وقت ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، پیورٹی آف تھاٹ ہوتی ہے اس وقت. پیورٹی آف تھاٹ پیورٹی آف ایکشن کے لیے ضروری ہے. پیورٹی آف ایکشن ہی ہماری ایکٹیویٹیز کو امپیکٹ فل بناتی ہے.
اور یہ بات بہت کثرت کے ساتھ ہمارے دین میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی گئی ہے. میں صرف ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کل آخرت میں جہنم میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا. سب سے پہلے 3 لوگوں کو. پہلا عالم، دوسرا سقی ڈونر، تیسرا شہید جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر. آپ سوچے تو یہ تینوں بھی بہت بگ اچیومنٹس ہیں. نالج کی فیلڈ میں آگے بڑھنا، ایک اسکالر بننا، ایک رائٹر بننا، ایک تھنکر بننا، ایک آئیڈیالوگ بننا، اور اس میدان کے اندر ٹاپ لیول پر پہنچنا اور انسانوں کے سامنے دین کی حکمت، دین کا پیغام پیش کرنا، بہت مارولس چیز. اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو دولت ہم کو عطا کی ہے وہ فی سبیل اللہ لگا دینا، اللہ کے راستے میں لگا دینا، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور سب سے بڑی چیز جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے تو وہ اس کے دین کے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کر دینا. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اچیومنٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کل آخرت میں اللہ رب العزت ان تینوں لوگوں کو دوزخ میں ڈالیں گے. وائی؟ بیکاز ان کے اندر اخلاص نہیں تھا. پیورٹی آف تھاٹ کے ساتھ یہ کام نہیں کیے گئے تھے، اس لیے پیورٹی ان ایکشن نہیں تھے، اور اس کا کوئی امپیکٹ دنیا میں بھلے ہی مل گیا ہو لیکن آخرت میں اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آئے گا. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. استغفار، اسپریچول ڈیولپمنٹ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زبردست تعلق، وہیں سے ہم کو ایک زبردست قوت ملتی ہے. اب میں اپنی گفتگو کے ایک دم لاسٹ فیز میں، اب ہمارے سامنے چیلنجز کیا ہیں، ایشوز کیا ہیں جن پر ہم سب لوگوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جسٹ آپ کے سامنے انلسٹ کروں گا اور اپنی گفتگو کو کوشچن اینڈ آنسر سیشن کے لیے اوپن کروں گا. نمبر 1، شرک. یہ بہت بڑا انجسٹس ہے جو اس وقت ہماری کنٹری میں پایا جاتا ہے، اور ہمارے انبیاء پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان کی کور دعوت کے اندر اس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور شرک اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کرے گی. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں شرک کو عظیم ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. انجسٹس ہے، یہ بہت بڑا انجسٹس ہے. دوسرا ایشو، مورل پاورٹی. آج کل اکنامیکل پاورٹی پہ تو بہت گفتگو ہو رہی ہے، لیکن مورل پاورٹی، اخلاقی غربت کا شکار ہے اس وقت ہماری کمیونٹی، اس وقت انسانیت بھی. ایجوکیشن تو بہت بڑا ہے، ایجوکیشن کے میدان میں کافی ڈیولپمنٹ ہوا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز، اور نہیں اور کون کون سے انسٹیٹیوٹس اسٹیبلش ہوئے ہیں. یہ تو بہت ہی نالج کے ایکسپلوژن کا زمانہ ہے. کئی کتابیں پبلش ہو رہی ہیں، لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتابوں کے اوپر ریویوز ہو رہے ہیں، زبردست انفارمیشن شیئرنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مورل پاورٹی کا لوگ شکار ہے. بیسک مورل ویلیوز ڈیگریڈ ہو رہی ہیں. تو اکنامیکل پاورٹی کے حوالے سے تو بہت کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن مورل پاورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا، ہیٹ مونگرز. یہ بہت بڑا چیلنج ہے انسانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، سیویلائزیشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے، انجسٹس کے خاتمے کے لیے. نفرت پھیلائی جا رہی، انسانوں کے بیچ میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، زبان کی بنیاد پر، ریجن کی بنیاد پر، ریلیجن کی بنیاد پر، کنٹری کی بنیاد پر، نیشن کی بنیاد پر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نیشنلزم، یونیورسل بردرہڈ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. تو یہ تیسرا ایشو ہے جو میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. چوتھا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، بلکہ بہت ہی سیپریٹ ٹاپک ہے، کسی اور موقع سے آپ نے اس پر ڈسکشن کرنا چاہیے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کیا واقعی وہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پریزنٹ ریکوائرمنٹ ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یقیناً وہ پوری ہونی چاہیے،
لیکن وہ ڈیولپمنٹ کی دوڑ میں ہم اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ انوائرمنٹ کو اتنا نقصان پہنچائیں اور ریسورسز کا اتنا ایکسپلائٹیشن کریں کہ ہماری فیوچر جنریشن کے لیے یہ زمین رہنے کے قابل نہ ہو. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اندر ایک اور ڈائمنشن یہ ہے کہ زیرو مائگریشن ہونا چاہیے. زیرو مائگریشن کا مطلب یہ ہے کہ آج ڈیولپمنٹ صرف چند شہروں کے اندر ہے. ہمارا ویو یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ دیہاتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، رورل سیکٹر میں بھی ہونا چاہیے. وہاں پر بھی جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے اندر بھی ٹیلنٹس ہیں، ان کو بھی اپنی جگہ پر ڈیولپمنٹ کے فروٹس انجوائے کرنے کے لیے مواقع ملنے چاہیے. اور یہ پاسبل ہے، یہ امپاسبل ٹاسک نہیں ہے اگر واقعی اس طرح کی پالیسیز بنائی جائے تو رورل ڈیولپمنٹ ہو، تاکہ رورل سیکٹر سے لوگوں کو شہروں کی طرف مائگریشن کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس کے بعد گڈ گورننس، یہ بہت میجر ایشو ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. گورننس کے حوالے سے ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ پبلک کے ریسورسز ہیں. وی آر دی ٹیکس پیئرس، ہم ٹیکس پیئرس ہیں. ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں، جی ایس ٹی دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے ٹیکسز دیتے ہیں. یہ پورے ٹیکسز گورنمنٹ کی ٹریجری میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ پاور میں آتے ہیں وہ ڈیفرنٹ اسکیم میں کرپشن کر کے پھر اس پورے ریسورسز کو اپنے پاکٹ میں لاتے ہیں. یہ ایک طرح کا ان افیکٹو مینجمنٹ ہے ریسورسز کا. پھر نیچرل ریسورسز، یہ ون آف دی سورس ہے، یہ ون آف دی کی ایلیمنٹ ہے کہیں پر بھی اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے لیے. اس کا بھی مینجمنٹ بہت پرفیکٹ ہونا چاہیے. وہ صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں. اور اس پر بہت زیادہ ڈیٹیل میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جنگل، اس کے بعد مختلف ضلع کس طریقے سے چند لوگوں کے حوالے کر دیے جا رہے ہیں، بہت ہی کم قیمت پر حوالے کر دیے جا رہے ہیں، کہ جس کی مارکیٹ ویلیویشن نکالی جائے گی تو مارکیٹ ویلیویشن بہت زبردست ہے، کئی ٹائمز ہیں، 100 ٹائمز اس کا مارکیٹ ویلیویشن نکل سکتا ہے، لیکن وہ 1% کی مارکیٹ ویلیویشن کے اوپر بہت سارے لوگوں کے حوالے کی جا رہی ہے اور وہ ان ریسورسز کا ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں. تو گڈ گورننس، اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، پبلک میں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے، موومنٹس کھڑی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایشو ہے رائٹ ٹو کوالٹی ایجوکیشن. ہمارے اس ملک کے اندر رائٹ ٹو ایجوکیشن تو ہو گیا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد، لیکن یہ انف نہیں ہے ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا، ہر لڑکی، اس کا یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ اسے کوالٹی ایجوکیشن ملنا چاہیے. ایجوکیشن کا آبجیکٹیو یقیناً خدا سے کنیکٹ کرنا ہونا چاہیے، اللہ سے کنیکٹ کرنا ہونا چاہیے. وہ ایک آئیڈیالوجیکل اسفیئر میں ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ایجوکیشن آج کل ضروری ہے اس کا معیار بھی بہت بلند ہونا چاہیے، اس کا سٹینڈرڈ بھی بہت ہی ورلڈ کلاس ہونا چاہیے. لیکن آج آپ جائزہ لے کر دیکھیے، جو ایلیٹ کلاس ہے یقیناً وہ افورڈ کر سکتی ہے مہنگے اسکولز کو، مہنگے کالجز کو، اور اپنے بچوں کو وہ اچھے کالجز میں اور اچھے اسکولز میں ایجوکیشن دیتے ہیں. اوکے، انہوں نے دینا چاہیے، ہم ان کے اس انیشیٹیو کو غلط نہیں کہیں گے. لیکن ہماری جو میجورٹی ہے، جو پاورٹی کے اندر ہے، جو غریب ہیں، تو کیا ان کے اندر ٹیلنٹس نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر لیڈرشپ اسکلز نہیں ہے؟ کیا وہ کنٹری کے ڈیولپمنٹ کے لیے اپنا رول پلے نہیں کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی پلے کر سکتے ہیں اگر انہیں بھی کوالٹی ایجوکیشن ملے. تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ اس پرائم منسٹر کا، اس ملک کے پرائم منسٹر کا بیٹا جس اسکول میں پڑھتا ہے تو اسی اسکول کے اندر پرائم منسٹر کے آفس میں کام کرنے والے چپراسی کی بیٹی بھی اسی اسکول میں پڑھنا چاہیے اور اسے بھی ایکول کوالٹی والا ایجوکیشن ملنا چاہیے. تو رائٹ ٹو کوالٹی ایجوکیشن یہ ایک ایشو ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. دین رائٹ ٹو کوالٹی ہیلتھ سیکٹر میں زبردست ترقی ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. بہت سارے امپاسبل آپریشن آج کل پاسبل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ہیلتھ سیکٹر افورڈیبل نہیں ہے. ایلیٹ کلاس ہی یا ہائیلی رچ پیپل ہی
ان فیسلٹیز سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور ان فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پاورٹی کی وجہ سے ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں. ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک روڈ بلاک ہے. اس کے بعد شہروں کا ڈیولپمنٹ، اربن ڈیولپمنٹ، یہ بہت ضروری ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھے شہر ہونے چاہیے، خوبصورت شہر ہونے چاہیے، آرکیولوجیکلی بھی بہت خوبصورت شہر ہونے چاہیے. اور ان شہروں کی خاص بات یہ ہونی چاہیے کہ اس شہر میں کوئی سٹیزن اگر انٹر ہو، وہاں پر رہنے کے لیے آئے، تو اس کا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے آج آپ دیکھیے مٹیریلسٹک ایرا کے اندر اربن جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ انکلوزیو نہیں ہے. وہاں پر جو غریب لوگ ہیں وہ اپنی لائف کو بہت ڈگنیٹی کے ساتھ گزار نہیں رہے ہیں. ایک انسان اس شہر کے اندر انسان کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے، لیکن یا تو وہ حیوان بن جاتا ہے یا تو وہ پھر مشین بن جاتا ہے. مورل پاورٹی کی وجہ سے وہ حیوان بن جاتا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ درندہ بھی کانپ جائے کہ کیا انسان اتنا گر سکتا ہے، اسفل سافلین کا ایسا شکار ہو سکتا ہے. اسے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن انسان مورل پاورٹی کا شکار ہو کر بالکل نیچوں سے نیچ پہنچ جاتا ہے اور ایسے ایسے امورل کام کرتا ہے کہ روح بھی کانپ جاتی ہے کہ کیا واقعی انسان اتنا گر سکتا ہے. تو یہ اربن ڈیولپمنٹ بہت ہی انکلوزیو ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر ہر کسی کے ٹیلنٹس ڈیولپ ہوں اور وہ اپنے ڈیولپمنٹ کے اندر اہم رول پلے کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بہت پیاری بات ارشاد فرمائی شہروں کے بارے میں. آپ نے کہا کہ بہت جلد مجھے یہ حکم ملنے والا ہے کہ میں ایک ایسے مقام کی طرف مائگریٹ ہو جاؤں گا جسے لوگ آج کل یثرب کہتے ہیں، لیکن اب اس کا نام مدینہ ہوگا. اور اس مدینہ کی خاص بات یہ ہوگی کہ وہ مدینہ پورے شہروں کا سردار بن جائے گا. اور اس شہر کی ایک دوسری خوبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی وہ یہ کہ اٹ ٹرنس آؤٹ بیڈ پرسن ایز اے فرنس ریمووز دی امپیورٹیز آف آئرن. یعنی اس شہر کی خوبی یہ ہوگی، اس شہر کا ماحول ایسا ہوگا کہ اس شہر میں جو برے لوگ ہوں گے وہ اس شہر میں رہ نہیں سکیں گے، بلکہ ان کی برائی کو وہ اس طریقے سے شہر کا جو اجتماعی ماحول ہوگا، کلیکٹیو انوائرمنٹ ہوگا، وہ ایسے صاف کرے گا جیسے بھٹی کے اندر، فورنس کے اندر لوہے پر جو زنگ لگا ہوتا ہے، جو رسٹنگ ہوتی ہے، جو امپیورٹیز ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو شہروں کو لے کر ہمارا جو ویژن ہے، ایسے پاکیزہ شہر، ایسے خوبصورت شہر، ہائیلی ڈیولپڈ شہر جو اسلام نے اس سے پہلے بھی بسائے ہیں، آج اس طرح کے شہر بسانے کی ضرورت ہے. یہ جو بڑے بڑے شہروں کا کنسپٹ آیا ہے یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے سٹیز کا. اب 15 منٹ سٹی کا ایک کنسپٹ ہے جس پر یوروپ میں کام ہو رہا ہے، اس ماڈل کو انڈیا میں بھی اختیار کرنا چاہیے. اس کے بارے میں اویئرنیس لوگوں کے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آخری چیز، کلائمیٹ کرائسس ایک بگیسٹ کرائسس ہے، اس کے سلسلے میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. پولوشن پہ مجھے بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری دہلی جو ہماری کیپٹل ہے، اب اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں تو نمبر 1 ہونا تھا، اس لیے ہماری کیپٹل اس وقت دنیا کے اندر نمبر 1 ہے ہائیسٹ پولیوٹڈ سٹی کے عنوان سے. اور اس کے بعد ہماری فوڈ سائیکل کے اندر اب ایک مائکرو پلاسٹک بہت ہی میجر تھریٹ کے طور پر سامنے ابھر کر آ رہا ہے، جو ہماری فوڈ سائیکل میں شامل ہو گیا ہے اور وہ ہماری جسم میں بھی داخل ہو چکا ہے. اس کے بہت نگیٹو امپیکٹ ان فیوچر آنے والے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں پولوشن کے حوالے سے جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اپنی گفتگو کو یہاں پر کنکلیوڈ کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہی بات پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو بات میں نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، جس کی تلاوت اپنی گفتگو کے آغاز میں نے کی. وَلَا تَهِینُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو، فکر نہ کرو، نا امید نہ ہو جاؤ، غالب تم ہی رہو گے.
ڈومیننس تمہیں ہی حاصل ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر حقیقی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو موجودہ سرکمسٹانسز میں جو زبردست اپارچونٹیز ہیں کام کرنے والوں کے لیے، ٹیلنٹڈ افراد کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، تو ان اپارچونٹیز کے ساتھ ہمیں انگیج ہونے کی اور انڈیا کو ایک ڈیولپڈ کنٹری بنانے کی ہم سب لوگوں کی مدد فرمائے، اس سلسلے میں نصرت فرمائے، اور اسلام کی دعوت کو عام کرنے میں ہم سب کو اپنا کلیدی رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Jazakallah khairan, Amir. It was an amazing session. Jazakallah khairan. Your insights were enlightening and your ability to engage the audience made the session truly impactful. Jazakallah khairan for sharing your experience. May Allah Almighty bless you. Now we all will move on to the question and answer session. I now request Sister Mahmooda to read out the questions. Jazakallah khairan kaseera. Subhanallah, Jazakumullah khair, Brother Zamir, and it was really inspiring and very and to inform everyone here, سبھی کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ میں ضمیر صاحب کو پہلی بار نہیں سن رہی تھی۔ میں ان کا ایک لیکچر PSF یعنی پروفیشنل سولیڈیریٹی فورم کر کے ایک ادارہ ہے جہاں پر سارے پروفیشنلز ہیں بامبے کے، تو وہاں پر میں گئی تھی اور میں نے ان کا یہ لیکچر سنا تھا اور مجھے ایسا لگا کہ الحمدللہ اس کے اوپر ہمیں ISIP انڈیا میں بھی، کیونکہ ہمارا ویژن ایک ہی ہے، تو ہمیں انہیں بلانا چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں نے ان کو یہاں پر دعوت دی تھی الحمدللہ، اور جیسے میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ it was more than expected. Alhamdulillah, Jazakumullah khair. Moving towards the question and answers, please آپ لوگوں کے جو بھی questions ہیں audience, can you please write it down on the chat. آپ جب بات کر رہے تھے نا برادر ضمیر، تو اس وقت کسی نے پوچھا تھا کہ صبر کیا کس طرح سے ایکسپلین کریں گے آپ، ایک کوشچن تھا۔ ہاں وہ دیکھا ابھی میں نے، جی تو صبر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ مصیبت میں خاموش نہیں بیٹھنا، بلکہ مشکلات، آزمائشوں اور نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے اصل راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا راستہ ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، تو اپنے راستے سے نہیں ہٹنا، اس پر قائم رہنا، جتنی بھی حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور حالات سے لڑنے کی، حالات کا مقابلہ کرنے کی، اپنے اندر بھی ہمت پیدا کرنا، دوسروں کے اندر بھی ہمت پیدا کرنا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس پر راضی ہو جانا، اور ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک نئی انرجی کے ساتھ سچویشن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے صبر کے اوور آل ڈائمینشن جو ہمیں اپنے پیش نظر اور اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یس، سبحان اللہ۔ دوسرا ایک سسٹر جہان آفرین کا ایک کوشچن ہے، واٹ از دا بیسٹ وے اے پرسن کین تھرائیو؟ انفرادی تعلق ہے یہ ایک یس پرسن یا تو اس میں انڈیویجول لیول پر میں آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھنا چاہوں گا کہ جو ہمیں انڈیویجول لیول پر ایز اے انیشیٹو، یعنی کام کا آغاز ہم کہاں سے کریں۔ تو نمبر 1، ایک اپنا پلان ہم نے بنانا چاہیے، آبجیکٹیوز، کہ ہم نے پہلے اسسمنٹ اپنا کر لینا چاہیے کہ واٹ ٹیلنٹس وی ہیو، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، اور ٹیلنٹس کے بارے میں یہ کنسیپٹ ہمارے پاس ہے کہ یہ امانہ ہے، ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، کل آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ تو وی نو واٹ وی آر، سب سے زیادہ بہتر طور پر ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، تو اپنے اندر ٹیلنٹس کیا ہیں، نمبر 1 وہ ہم نے معلوم کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، اس ٹیلنٹ کے بیس پر اپنا ایک پلان بنانا چاہیے۔ فار ایگزامپل ہمارے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، یہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے اور خواتین میں بھی ہو سکتا ہے، کہ ہم بہت اچھا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، ہم بہت اچھا لوگوں سے ڈائیلاگ کر سکتے ہیں، مکالمہ کر سکتے ہیں، کنورزیشن کر سکتے ہیں، انفلوئنس کر سکتے ہیں۔
یہ ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے. تو یہ ٹیلنٹ جب ہم کو معلوم ہو گیا تو پھر ہم نے اپنے لیے جو ٹارگٹس طے کرنے چاہیے وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم جہاں رہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. ہم جہاں رہتے ہیں اس ریجن میں جو لیڈرشپ کی اسکل رکھنے والی لیڈیز ہیں تو میں اب ان کے ساتھ انٹریکٹ ہوں گی اور میں ان کے سامنے اپنی آئیڈیالوجی کو اپنے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کروں گی اور انفلوئنس کروں گی تاکہ وہ بھی میری ایک سپورٹر بن جائے. تو یہ سیکنڈ چیز ہے. فرسٹ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن, دین سیکنڈ آبجیکٹو سیٹنگ. تھرڈ ہمارا اسپرچول کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے دن بھر میں جو کچھ بھی ہم ایفرٹس لگاتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر, جو کچھ ہمارے ٹیلنٹس ہیں اس لحاظ سے الگ الگ فیلڈس میں جو ہم کام کرتے ہیں, تو رات میں ایک وقت ہمیں نکالنا چاہیے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک کانٹیکٹ بہت مضبوط کریں اسپرچول لیول پر, اور جو کچھ بھی ایفرٹس ہم نے دن بھر میں لگائے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مدد مانگے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت امپیکٹ فل بن جاتی ہے. تو انڈیویجول لیول پر میرا سجیشن یہ ہے کہ یہ 3 کاموں سے ہم کام کا آغاز کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ایک سوال ہے کہ ہاؤ از ایجوکیشن کنسیڈر ڈیولپمنٹ آف این انڈیویجول if the person is not working in that field? How the education is کیسے کنسیڈر کیا جائے ڈیولپمنٹ کے اندر okay وہ اس فیلڈ میں نہیں ہے. okay education is a must for development of personality also, development of community also. یہ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو فرسٹ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کی ورڈنگز تھی اقرا بسم ربک الذی خلق, رائٹ. تو ایجوکیشن میں ہم کو جو آگے بڑھنا چاہیے وہ اس لحاظ سے کہ نمبر 1 جو قرآنک ایجوکیشن ہے وہ ہمارا ٹارگیٹ ہو, اور دوسرا پھر اس کے بعد جو اس وقت کی جو سوسائٹی ہے جس ایرا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہاں جو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور تیسرا فرنٹ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے. تو یہ 3 فرنٹ ہیں جن کے اوپر ہم کو ایجوکیشن لینا چاہیے, اور اس کا امپیکٹ ہماری پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ پر جو ہوگا وہ یہ کہ ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے, ہمارا جو غور و فکر کرنے کا جو صلاحیت ہے, جو ٹیلنٹ ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر بہت ان ڈیپتھ انالائسس کریں اور انٹرونشن کریں, اس کے بعد بہت آگے بڑھ کر اجتہاد کریں مومنانہ بصیرت کے ساتھ, تو ان سب چیزوں کے اندر ہمارا یہ ایجوکیشن ہم کو بہت مدد کرے گا. تو ایجوکیشن وہی ایکسیپٹیبل ہے, ڈیزائربل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ نظر سے جو انسانیت کے لیے نافع ہو. علم نافع کی دعا ہی ہم کو سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرما. تو ایجوکیشن کے لیے اس طریقے سے ہم کو اپنا پلان بنانا چاہیے, اور وہ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت مسٹ ہے. اس کے بغیر ہمارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پاسبل نہیں ہے. اور آپ قربان جائیے ہمارے دین پر کہ ہمارے دین نے ایجوکیشن اور ایجوکیشن میں بھی بہت ان ڈیپتھ نالج حاصل کرنے کے لیے اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت آئی کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے تھے کہ جو تفقہ فی الدین حاصل کریں, دین کی سمجھ حاصل کریں. تو آپ اس پہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام میں نالج کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. جزاک اللہ خیر. what daily habits سسٹر لبنا کا سوال ہے, what daily habits moves us closer to thriving? ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے. تو ڈیلی ہیبٹس جو ہم لوگوں کو رکھنے چاہیے اس میں نمبر 1 یہ کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایکٹیویٹی بڑی ہے یا چھوٹی ہے. کام چھوٹا ضرور ہو, ایکٹیویٹی چھوٹی ضرور ہو, لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کام ہونا چاہیے. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ ہو, مستقل مزاجی کے ساتھ ہو.
تو کنسسٹنسی ہماری ون آف دی ہیبٹ ہونی چاہیے. دوسری جو ہیبٹ ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم جب بھی انالائسس کریں اپنے نالج کی بیس پر, اپنی انفارمیشن کی بیس پر, ڈیٹا کی بیس پر, آج کا دور ڈیٹا کا دور ہے, تو اس میں جو ہمارا پرسپشن ہونا چاہیے وہ بہت ہی آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. اس لیے میں اکثر بولتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو ڈرانا کم چاہیے اور اپارچونیٹیز جو ہیں وہ بتانی چاہیے کہ اپارچونیٹیز کیا ہیں. سچویشن ٹف ضرور ہے لیکن کام کرنے کے مواقع کیا ہیں, ایکٹیویٹیز ہم کون کون سی کر سکتے ہیں, کون کون سے میدان میں جا سکتے ہیں, تو یہ ہم کو لوگوں کو بتانا چاہیے. تو بہت ہی آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. سیکنڈ چیز, ہمارے اندر یہ عادت ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم لوگوں سے ڈسکشن کریں, ڈائلاگ کریں, تو لوگوں کو ایسا فیل ہونا چاہیے کہ آپ سے ڈسکشن کرنے کے بعد ہم کو نئے ڈائمینشنز معلوم ہوئے ہیں, کن میدانوں کے اندر کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ہماری ایک ہیبٹ ہونی چاہیے. اور نمبر 3 یہ کہ ایک بہت ہی پلانڈ وے میں ہم کو ایکٹیویٹیز کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ایسا نہیں کہ بہت ایبرپٹلی ہم کوئی چیز کر لے رہے ہیں, نو, بہت ہی ہم کو ڈے 1 سے معلوم ہونا چاہیے کہ اے سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اینڈ وی وانٹ ٹو ریچ زیڈ. تو بیچ کے جتنے اسٹیپس ہیں, جتنے فیزز ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں اس طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اسٹارٹ ٹو اینڈ ہمیں اپنے کسی بھی پلان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. یہ عادت اور یہ ہیبٹ ہمارے اندر ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیر. Any more questions, sisters? I think so we have reached to the end. Share any resources or organization for men. Sister, we have an organization for men, right? ISIP is an organization, and apart from that, SIO is an organization for men, right, Brother Zamir? Yeah. Sorry. Yeah. So SIO is an And organization those for men. who are more than of 30 years of age, who cross the 30 years mark, for them Jamaat Islami Hind is also an organization. Yeah, and apart from Jamaat Islami Hind, there is Professional Solidarity Forum. Yeah, Professional They're all, Solidarity Forum is there. so Yeah. there are all professional men's and women's there. Yes. So yeah, so we all can make a very big impact upon India. हम impact कर सकते हैं इंडिया पर, because ISIP एक ग्लोबल चैप्टर है और जिसका इंडिया का पार्ट है, जहाँ पर हम आज ये बैठकर ये वेबिनार कर रहे हैं. तो अगर हम सब मिलकर काम करें तो ये कितना मतलब बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कि rather than dividing ourselves into small other big organizations, why don't we become a global organization? Why don't we become a one organization with one vision? Maybe आप अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे, सब अपना अपना काम करते रहे, लेकिन विजन एक ही है कि हम सब एक तरफ जाना चाह रहे हैं. वो है कि हम अपनी कम्युनिटी को मदद कैसे करें, हम अपनी मदद कैसे करें सबसे पहले. तो ये भी एक विजन था आपको यहाँ बुलाने का, ज़मीर साहब. Okay. तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके. आप लोगों ने आज इनवाइट किया और आपका सवालात वगैरह भी बहुत फैंटास्टिक थे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग मुझे फीडबैक देंगे इंशाल्लाह. या एक सवाल और आया है, अल्हम्दुलिल्लाह. हाउ टू इंक्रीज मॉरल्स इन यंगस्टर्स? ये बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है और बहुत ही रिलेवेंट, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्वेश्चन आए. तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है लेकिन इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क. इस पर काम किया जा सकता है. नंबर 1, हम जो यूथ्स हैं उनके सामने उन एग्जाम्पल्स को पेश करें जो यूथ्स थे, चाहते तो वो भी गलत रास्ते पर जा सकते थे, इमोरलिटी को इख्तियार कर सकते थे, अडॉप्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको अडॉप्ट नहीं किया और मॉरल वैल्यूज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया. तो सहाबा के अंदर हैं, सहाबियात के अंदर हैं, इवन आज के इस दौर में भी बहुत सारे यूथ्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स देकर भी हम उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. नंबर 1, क्योंकि जब उनके सामने कुछ हीरोज होंगे तो उनके लिए उनकी आदतों को अडॉप्ट करना, उनकी हैबिट्स को अपनी हैबिट बनाना, उनके लाइफ स्टाइल को अपनी लाइफ स्टाइल बनाना, ये कंपैरेटिवली आसान हो जाता है. नंबर 1. नंबर 2 ये कि हम इन यूथ्स के सामने
قرآن کی جو ویلیوز ہیں اس کو بہت سمپل وے میں پیش کرنے کی کوشش کریں کہ واٹ از ایکسپیکٹڈ فرام اے یوتھ ان اے قرآنک ویو، ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، اصحاب کہف جو تھے وہ بھی نوجوان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے بھی نوجوان تھے، ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والے بھی نوجوان تھے. یہ بہت سارے اگزامپلس ہیں، تو یہ ان کے سامنے رکھنا چاہیے. اور سب سے بڑا تو یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر ہے جو ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام جس ایج میں پیغمبر بنائے گئے تھے تو اس وقت امورل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ ہونا کوئی بہت اجنبی چیز نہیں تھی، بہت غلط چیز نہیں مانی جاتی تھی، بلکہ اس وقت کی جو ایلیٹ کلاس تھی تو وہ ایلیٹ کلاس اس طرح کی چیزوں میں بہت آسانی کے ساتھ انوالو ہو جاتی تھی. لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنے کیریکٹر کو بچایا اور ایک پیغمبر کی حیثیت سے ان کے سامنے اسلام کی دعوت دی. تو قرآنک ویو بھی ان کے سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ میرا یہ آبزرویشن ہے کہ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو جب ہم ان کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں بہت سمپل ٹرم میں تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ بہت آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں. اور آخری چیز جو کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ بہت مشکل بنا کر دین کو ان کے سامنے پیش نہ کریں، پہلے بہت سمپل طریقے سے ان کو اپریشیٹ کریں، انوالو کریں، اور اس کے بعد ان کو ان کی ہمت بنانے کی کوشش کریں. تو پھر دھیرے دھیرے وہ نئی چیزوں کو بھی انکلکیٹ کریں گے اور امورل ویلیوز سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو مورل ویلیوز ہے اس کو وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہت سمپل وے میں دین کو پیش کریں. بہت ہی ٹف اگر اس کو ٹاسک بنا کے ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو پھر یقیناً وہ اسلام سے بہت دور چلے جائیں گے. صحیح کہا. سسٹر انیشا آپ کو ہے نا بوائز انڈر 30 کے بارے میں بتائیں گی، بیکاز ہمارا شباب الکہف کر کے اس ISIP کا گروپ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی بہت سارے گروپس ہیں جن کے سارے لنکس ہم نے یہاں شیئر کیے تھے. اور میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ راہ سکون گروپ از اونلی فار سائیکولوجسٹ اور اینی پروفیشنل. نو، راہ سکون از اے کامن گروپ فار وومن سپورٹ. اٹس اے وومن سپورٹ گروپ جہاں پر ہم پروفیشنلز ہیں وہ ہم وومنس کو سائیکولوجیکلی اور مورلی سپورٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اسی طرح کی کل ایک میٹنگ رکھی گئی ہے راہ سکون کی، جہاں پر آج جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر وومنس کیا رول پلے کر سکتی ہیں، تو ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے راہ سکون کے گروپ کے ساتھ انشاءاللہ. تو جتنی بھی لیڈیز ہیں یہاں پر اگر وہ راہ سکون کی پارٹ نہیں ہے تو دے کین بیکم اے پارٹ آف راہ سکون، اینڈ وی کین ٹمورو اگین اسٹارٹ دا ڈسکشن کہ ہم کس طرح کا رول یہاں پلے کر سکیں گے انشاءاللہ. ایک اور سسٹر سیما کا ایک میسج ہے کہ ٹوڈے ینگسٹرز آر ہائپر ایکٹیو اور بہت یس یس، اینکشیس ہیں، تو ان صحیح کو صحیح. کام کیسے کیا جائے، اور پیرنٹس خود بہت بزی ہیں اور بہت یس. اینکشیس ہے ینگسٹرز کے برابر، تو کیا کیا جائے؟ ایک کاؤنسلنگ ان کی اس طرح سے کرنا چاہیے اصل میں کہ یہ جو ہائپر ایکٹیو جو ہوئے ہیں تو اس کے تو خیر دو ریزنز ہیں. تو بینگ اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ یہ بات میں آپ کے ساتھ پورے کیا بولیں گے آتھینٹسٹی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ یہ جو فاسٹ فوڈ کی جو ہماری ہیبٹس ہیں، تو فاسٹ فوڈز کو بنانے میں جو کیمیکلز اور آرٹیفیشیل انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں، تو ابھی بہت سارے ریسرچ آ چکے ہیں کہ جو بچوں کے اندر یہ ہائپر ایکٹیویزم اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں. تو بینگ اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ بیک ٹو نیچر اینڈ بیک ٹو اور فطرت، اور ہم کوشش کریں کہ ان کو ہم جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اس کو اوائڈ کریں، اور جو نیچرل چیزیں ہیں اسی کے بیس پر ہم اپنی فوڈ ہیبٹس بنانے کی کوشش کریں. تو یہ ایک ریزن ہے. دوسرا، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے بھی ان کو بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو کر دیا ہے. ریئل لائف اور ریل لائف میں بہت بڑا فرق ہے، تو اس کو یہ لوگ جج نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس میں ان بچوں کا قصور نہیں مانتا ہوں، بلکہ اب اس میں ہم لوگوں کا بہت کی رول ہے
کہ ٹیکنالوجی کے پازیٹیو امپیکٹس ان پر کیسے ڈالیں اور ٹیکنالوجی کو کیسے ان کو پازیٹیو وے میں کنیکٹ کریں. اس کے لیے ہم کو کچھ ٹولز ڈیزائن کرنے پڑیں گے. ابھی آپ نے آسٹریلیا کی گورنمنٹ کا ڈیسیزن تو سنا ہی ہوگا کہ انہوں نے بین کیا ہے سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ کو ایک سرٹن ایج گروپ کے اندر. تو وہ بھی اس کا ایک ریزن ہے. تو یہ ریزنز کو بہرحال ہم کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ ہو گیا اس کا ایک پارٹ. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی اپنے اندر بہت میجر چینجز لانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جاپان وغیرہ کی بھی اسٹڈی سامنے آئی ہے اور اس سے پہلے اسلام نے خود اس بات کو پیش کیا ہے کہ جو بات ہم لوگوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں پہلے اگر وہ ہماری زندگی کا پارٹ بن جائے تو آٹومیٹیکلی ان کی زندگی کا بھی پارٹ بن جاتی ہے. تو پیرنٹس کو بھی اس بات کی کوشش کرنی پڑے گی کہ ان کا بھی جو لائف اسٹائل ہو, ان کا بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے جو ان کے مینس ہیں اور جو ان کا طریقہ ہے, ان کا جو وے آؤٹ ہے, اس میں بھی میجر کریکشنز کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اکثر یہی بات کہتا ہوں کہ ہم انسان ہیں اور قرآن میں ہماری آئیڈینٹی یہ بتائی گئی ہے کہ وی آر خلیفہ. تو ہم صرف اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, ہم کسی اور چیز کے غلام نہیں ہو سکتے. تو آج ٹیکنالوجی نے جو انسانوں کو اپنا غلام بنا دیا ہے, اس غلامی سے آزادی حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو ٹیکنالوجی کا کمپلیٹ بائیکاٹ کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے اور بہت ہی غیر حکیمانہ بات ہے, یہ حکمت کے خلاف ہے. تو ٹیکنالوجی کا ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ٹیکنالوجی کا اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے جتنا وہ ہماری آزادی کو ختم نہ کرے اور ہماری جو بندگی کا جو اسٹیٹس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو وہ ڈسٹارٹ نہ کرے. تو ٹیکنالوجی کا خوب فائدہ اٹھائیے, لیکن جب وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنا شروع کرے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. تو پیرنٹس کو بھی ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آنا پڑے گا. اور یہ آخری بات کہ وقت بہت کم ہوتا ہے, پیرنٹس کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے, یہ ایک بہت میجر ایشو ہے خاص طور پر اربن لائف میں, جبکہ ہم بہت ساری پروفیشنل انگیجمنٹس میں بھی ہوتے ہیں, رسپانسبلٹیز ہم پر ہوتی ہے, تو ہم فیملی کے لیے بہت کم وقت دیتے ہیں. تو ڈیزائن کریں اپنی ورک کلچر کو, اپنے پروفیشن کو ایسا ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ ہم فیملی کے ساتھ گزار سکیں, ایٹ لیسٹ بہت پروڈکٹیو 1 گھنٹہ جس میں ہم ٹیکنالوجی سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں اور جتنے بھی اپنے موبائل فونز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں گیجٹس ہیں آج کل, تو میں تو ان کے پورے نام بھی آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں, تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں اور 1 گھنٹے کے لیے بہت ساری ہیلدی ڈسکشنز کریں, قرآن سے کنیکٹ ہوں, اللہ سے کنیکٹ ہوں, سٹوریز سنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زبردست فائدہ آپ اپنی فیملی میں بھی فیل کریں گے اور یہ کوئی امپاسبل ٹاسک نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. اوکے, جزاک اللہ خیر. وی ہیو کم towards the end of the session. uh, I I do you have time? There is one more question. Average screen time کیا ہونا چاہیے? Just in a few seconds اگر آپ اس کو complete کر سکے because we have to close. کیا ہاں, ایوریج اسکرین ٹائم کے بارے میں آپ کی جو امریکن سائیکالوجی ایجنسی ہے اس کا صرف میں آپ کے سامنے ریکمنڈیشن پڑھ کر سنا دیتا ہوں. تو 1 سیکنڈ. تو ایک منٹ. یس. تو دس از دی American Academy of Pediatrics, which recommends these acceptable amount of screen time limits. Number 1, no screen time for children under 2 years. 1 hour per day for children 2 to 12 years and 2 hours per day for teens and adults. So this is a recommendation from American Academy of Pediatrics. Okay, جزاکم اللہ خیر. Up to you, Sister Pishal. Can we end the session, inshallah? Yes, sister.
Okay, Alhamdulillah. I hope everyone have benefited from our Q&A session. Jazakallah khairan, Brother Zamir, for answering them. May Allah bless you, preserve you, and increase you. Ameen. With that, we will wrap up our session. For more ways and information to participate in our ISIP sessions, please subscribe to our YouTube channel and join our WhatsApp group for Islamic psychology. And please feel free to check out our website. Um, 1 second. This is the link to join our Islamic psychology group, and please feel free to join our website to check out our website. And feedback forms will be sent in the chat box, inshallah. Please feel free to fill that up as well. Okay. I would Jazakallah. like Assalamu alaikum. Allah fikum. Walaikum Wa alaikum assalam, brother. And I would like to convey my big thanks to all of my teammates, Sister Huda, Sister Mahmouda, Sister Jahan, Sister Hamida, Jazakallahu khairan, and Sister Anisha, last but not least. Jazakallahu khairan Kasira for your hard work and dedication. You have truly made a difference. I appreciate each and every one of you for contributing to our success. Surely Allah loves those who do good. Barakallahu feekum to all of my Jazakallah khair, Sister Mishal, for your beautiful presentation too. Barakallah fikum, my dear sister. Barakallah fikum. With that, we will close with our closing dua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, my dear brothers and sisters, please leave your feedback, inshallah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.